तुम कितनी बड़ी बेवकूफ़ हो। इस वीडियो की क्या देखने की ज़रूरत थी और तुम उसके सामने मेरा नाम बकने की क्या ज़रूरत थी। ठीक कहते हैं, बेवकूफ़ दोस्त से अक्लमंद दुश्मन बेहतर होता है। रिहाब सर पर हाथ मारते हुए उन दोनों को कोसा था। हम तो सिर्फ तुम्हारी हेल्प कर रही थी और तुम परेशान क्यों हो रही हो। इतना शरीफ बंदा था यार, उसने क्या करना है। वो दोनों बुरी तरह अरहम के अंदाज और पर्सनैलिटी से मुतासिर हो चुकी थी। शरीफ माईपुट ऐसे होते हैं। शरीफ गधा कहीं का। दोबारा मिले तो बताओ, मैं उसे बेइज्जती का बदला तो जरूर लूंगी। रिहाब गुस्से से पैर पटकती हुई आगे की तरफ बढ़ी थी। माही की बच्ची, तुम घर वापस आ चुकी हो और तुमने मुझे अभी तक बताया नहीं। जिमल मारोश की बात सुनते ही नाराजगी से बोली थी, अभी बता तो रही हूँ यार, कुछ दिन पहले ही वापस आई हूँ। मारोश मुस्कुराई थी। ओके, तो फिर आज और अभी और मेरे घर के लिए निकलो। तुम जानती हो ना, मैं और मामा नए घर में शिफ्ट हुए हैं। इतने दिन हो गए, मुलाकात भी नहीं हुई तुमसे। एक हफ्ता तो अब मेरे पास ही रहोगी तुम। जिमल ने दोस्त जमाते हुए लहजे में कहा था। आऊँगी ज़रूर, मगर कुछ दिनों तक। तुम मेरे घर के हालात से वाकिफ़ तो हो ना। अभी मैं इतना टाइम बाहर रहकर आई हूँ, अब अगर तुम्हारी तरफ आ गई तो जानती हो ना मामा को, इसलिए कुछ दिन ठहर कर ज़रूर आऊँगी। मारोश ने उसे समझाने की कोशिश की थी। ठीक है, मगर कुछ दिनों तक, इससे ज़्यादा नहीं। इससे ज़्यादा लेट हुई तो मैं बात नहीं करूंगी तुमसे। यार, मैं बहुत बोर हो रही हूँ यहाँ, जिमल ने एहसान करते हुए कहा था। वाह, ये कैसे हो गया जिमल मैडम, बोर हो सकती हैं? कैसे बोर हो सकती हैं? वहाँ इर्द गिर्द कोई लोग नहीं रहते क्या? पहले तो तुमने अपने हमसायों की नाक में दम करके रखा होता था। मारोश ने हंसते हुए उसे छेड़ा था। हमसाए तो हैं माही, मगर बहुत बड़े लोग हैं। इन लोगों की अपनी ही इतनी मसरूफियात हैं। जिमल ने अभी बात करने में मसरूफ थी कि जब उसकी नज़र नूर पैलेस की तरफ उठी थी। वो टेरेस पर खड़ी थी जहाँ नूर पैलेस का एक हिस्सा साफ नजर आता था। नीचे वाले हिस्से में एक बहुत बड़ा जिम खाना बना हुआ था जहाँ इर्तिजा ब्लैक ट्राउजर और ब्लैक कलर की बुनियाद पहने अपनी एक्सरसाइज में बिजी था। वाह यार, क्या मसल्स हैं बंदे के। इर्तिजा पर नजर पड़ते जिमल सताशी अंदाज में बोली, हैं ये अचानक तुम्हें मसल्स कहाँ से नजर आ गए? टीवी देख रही हो क्या? मारोश हैरान हुई थी। नहीं माही, मैं टेरेस पर खड़ी हूँ, साथ वाले घर में कोई बेहद हैंडसम सा बंदा एक्सरसाइज करने में मसरूफ है, उसी को देख रही हूँ। देखकर कह रही हूँ। जिमल को मजबूत मसल्स वाले बंदे बहुत पसंद थे। मारोश का कहना था वो शादी किसी ऐसे बंदे से ही करेगी। बदतमीज, शर्म करो, तुम्हारी ताड़ने वाली आदत नहीं गई अभी तक। मारोश ने उसे शर्म दिलानी चाहिए थी। हाँ, नहीं यार, मैं तो यहाँ पहले से खड़ी थी। अभी अचानक उसकी नज़र उस तरफ नजर गई और बंदा इग्नोर किए जाने वाला बिल्कुल भी नहीं है। जिमल की डिठाई पर मारोश मुस्कुराई थी। कभी भी नहीं सुधरोगी तुम। अच्छा ये बताओ, आंटी की तबीयत अब कैसी है? अल्लाह का शुक्र है, अब काफ़ी बेहतर है। तुम्हें बहुत याद करती हैं, मुझसे ज़्यादा तो तुम उनकी लाडली हो। जिमल ने मसनूई हबकी से कहा था। आंटी को मेरा सलाम देना, मैं जल्दी चक्कर लगाती हूँ, तब तक देखो तुम अपने उस हैंडसम बंदे को। मारोश शरारती अंदाज में बोली थी। हाँ तो और क्या, अभी भी उसे ही देख रही हूँ। जिमल उसके अंदाज पर मुस्कुराते एक बार फिर उसे आने की यकीन दहानी करवाती पहुंच चुकी थी। जिमल और मारोश की दोस्ती बहुत गहरी थी। वो बचपन से स्कूल, कॉलेज, जहाँ तक गए, आर्मी ट्रेनिंग में भी साथ साथ रही थी। जिमल इर्तिजा वाले वाक़े के अलावा मारोश की ज़िंदगी के हर पहलू से वाकिफ थी। जिमल अपनी वालिदैन की इकलौती औलाद थी और 5 साल पहले एक रोड एक्सीडेंट में उसके वालिद की डेथ हो चुकी थी। सलमा बेगम हार्ट पेशेंट थी और इतने बड़े सदमे पर उनकी हालत मजीद बिगड़ गई थी। जिमल पहले ही गम से निढाल थी। इस मुश्किल वक्त में मारोश ने उसका भरपूर साथ दिया था। सलमा बेगम को मारोश पहले ही बहुत प्यारी थी, मगर इस सब के बाद तो मजीद उनके करीब हो गई थी। जिमल भी मारोश की तरह एक सीक्रेट एजेंट थी, क्योंकि उसके पापा की ख्वाहिश थी कि उनकी बेटी आर्मी ज्वाइन करे, जिसका एहतराम करते जिमल ने इस फील्ड की तरजीह दी थी। वो इन दिनों छुट्टियों पर थी और नए घर में शिफ्ट होने की वजह से इर्द गिर्द किसी से भी कोई जान पहचान नहीं थी, इसलिए काफ़ी बोर हो रही थी, क्योंकि उसे बोलने की बहुत आदत थी। इतना टाइम चुप रहना बहुत मुश्किल था उसके लिए। उस दिन नूर पैलेस से आने के बाद न जिमल दोबारा वहाँ गई थी और ना ही उनमें से कोई यहाँ आया था, और वो अपनी बोरियत को कम करने के लिए कुछ भी नहीं कर पाए थे। गुड मॉर्निंग एवरीवन। सब लोग डाइनिंग हॉल में बैठे हुए थे और नाश्ता कर रहे थे जब इर्तिजा ने अंदर दाखिल होते आवाज़ें बुलंद सबको मुखातिब किया, जिसका जवाब सब ने मुस्कुरा कर दिया था। इर्तिजा के शुरू से ही आदत थी कि सुबह नमाज के बाद वो जॉगिंग और एक्सरसाइज ज़रूर करता, और उसी वजह से उसके घर में ही एक जिमखाना बनवाया था और अभी भी वो वहीं से फारिग होकर आया था। क्या हुआ भाई, क्या बात हो रही थी जो मुझे देखकर सब चुप हो गए? इर्तिजा ने सबके एकदम खामोश हो जाने पर हैरत से पूछा था। नहीं ऐसी तो कोई बात नहीं। नाहिद बेगम जल्दी से बोली थी। दादू आप बताएं ना चाचू को, हम उनके लिए दुल्हन की बात कर रहे थे। तलहा को सबका इस तरह इर्तिजा से बात छुपाना बिल्कुल पसंद नहीं आया था। तलहा की बात पर सबने घबरा कर इर्तिजा की तरफ देखा।
पराठे का लुकमा लेते हुए इर्तिजा के हाथ वहीं थमे थे। आंखों के सामने एक मासूम सी सूरत आसमाई थी जिसको फौरन उसने नफरत से दिमाग में झटका था। तलखा, हादी बेटा, जाओ ज़रा अपने बेड साइड टेबल पर देखो, आपके लिए एक सरप्राइज़ रखा है वहाँ। इर्तिजा की बात पर सब कुछ बोलते हुए दोनों उसकी कमरे की तरफ भागे थे। आप सबको मैंने कितनी बार कह चुका हूँ उसकी टांग में चोंच ना अड़ाया करे। चूँ के सामने एक बार पहले बात छेड़ने का मकसद क्या बनता है। इर्तिजा अपने लहजे को बहुत ही हद तक धीमा रखते हुए बोला, इर्तिजा मेरी जान, बात तो भाई प्लीज़, मुझे इस बारे में कोई मजीद बात नहीं करनी। अरबाज की बात करते हुए इर्तिजा कुर्सी की सीट कर वहाँ से उठ गया था। उसके पीछे ज़ैनब बेगम भी अपने आंसू छुपाने की कोशिश करती वहाँ से निकल गई थी। बाकी सब लोग भी नाश्ते खैन चुके थे। थोड़ी देर पहले वहाँ खुशगवार माहौल अब उदासी में बदल गया था। पता नहीं इस घर में खुशियाँ कब लौटेंगी। या अल्लाह, इस शख्स को भी कभी सुकून नसीब ना हो जिसने हमारे हंसते फंसते घर को बर्बाद कर दिया। नाहिद बेगम ने रोते हुए दिल में बद्दुआ दी थी। और अब आपा सब्र करें, एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा और उस घर में पहले की तरह खुशियां लौटेंगी। आप अगर इस तरह हिम्मत हारेंगे तो ज़ैनब को कौन संभालेगा। नफीसा बेगम ने नाहिद बेगम का हाथ थामकर उन्हें हौसला दिया था। जब ज़ैनब बेगम का ख्याल आते ही वो जल्दी से अपनी कुर्सी से उठी थी। नाहिद बेगम ने ज़ैनब के कमरे में दाखिल होते हुए उन्हें पुकारा, जो हाथ में एक तस्वीर था। मैं बुरी तरह रो रही थी। भाभी, मेरे एक गलत फैसले ने मेरी जान से अजीज भतीजे को उसकी खुशियों से दूर कर दिया। मैं इतनी खुदगर्ज कैसे हो सकती हूँ। मैं बहुत बुरी हूँ, बहुत मनहूस हूँ। पहले आप अपनी जान छुड़ाने वाले भाई को खागी और अब इर्तिजा की खुशियाँ। आपको नफरत महसूस नहीं होती मुझसे। ज़ैनब का बस नहीं चाह रहा था कि खुद को ही खत्म कर दे। ज़ैनब, मेरी जान कैसी बातें कर रही हो। इस सब में तुम्हारा कोई कसूर नहीं, ये सब किस्मत का लिखा था जिसे कोई टाल नहीं सकता। इर्तिजा बिला वजह की जिद पकड़ कर बैठा है, पर एक दिन वो भी मान जाएगा कि तुम्हें इस तरह खुद को हलकान करने की ज़रूरत नहीं। वो फैसला अकेला तुम्हारा नहीं था, हम सब भी उसी में शरीक थे। भला कौन जानता है कि ये सब हो जाएगा। नाहिद बेगम उसे अपने साथ लगाते बोली थी। ज़ैनब उसकी तरफ सिर्फ नंद नहीं बल्कि बहनों से बढ़कर थी। उन्हें तकलीफ में देखकर उनका दिल बहुत दुखता था। बाहर वालों को बेहद शानदार नजर आने वाले नूर पैलेस अंदर से बहुत सारे गम और दुखों में डूबा हुआ था। नूर पैलेस में सिकंदर और बिलाल साहब अपनी फैमिलीज और एक लाडली बहन ज़ैनब के साथ रहते थे। सिकंदर साहब और नाहिद बेगम के 2 बेटे थे। बड़ा अरबाज और अरबाज से पूरे 10 साल छोटा इर्तिजा, से शादी के 3 साल बाद अल्लाह ताला ने बहुत मिन्नतों मुरादों के बाद उन्हें नवाजा था और इसलिए घर भर का लाडला था वो, खासकर ज़ैनब बेगम का। बिलाल सिकंदर से 5 साल छोटे थे, जिसकी शादी अपनी कज़न नफीसा से हुई थी और उनकी 2 औलादें थी, बड़ी मनज़ा और छोटा नुमान। बिलाल के बाद ज़ैनब थी जो अभी तालीम हासिल कर रही थी। वालिदैन के इंतकाल के बाद सबसे छोटी और इकलौती होने की वजह से वो भाइयों और भाभियों की बहुत लाडली थी। ज़ैनब को ऊपर वाले ने बेपनाह हुस्न से नवाजा था। स्कूल कॉलेज हर जगह उसे बहुत सराहा जाता था, मगर वो नहीं जानती थी कि यह हुस्न उसकी ज़िंदगी बर्बादी का बाइस बन जाएगा। उनकी ज़िंदगी में एक ऐसा तूफान आया था जो उनका सब कुछ बहा कर ले गया। अपनी लाडली बहन का इतना बड़ा दुख बर्दाश्त न करते सिकंदर साहब एक हादसे में जान गंवा बैठे। हंसता बसता नूर पैलेस उजड़ कर रह गया था। वक्त के साथ साथ बहुत कुछ बदल गया था। सब बच्चे बड़े हो चुके थे, कुछ हद तक नॉर्मल हो चुका था, मगर कुछ ऐसे जख्म ऐसे थे जो अभी तक ताज़ा थे, जिनका भरना बहुत मुश्किल था। माजी लाइट जाने की वजह से हर तरफ अंधेरा फैल चुका था। बाहर अब तेज़ हवा के साथ बारिश का शोर भी शामिल हो चुका था, मगर कमरे में बिल्कुल खामोशी छाई हुई थी। माँ रोज को तकिए पर सर रखे काफ़ी देर गुजर चुकी थी, मगर नींद ना आने का नाम ले रही थी। तभी उसे अपने चेहरे पर नमी का एहसास हुआ। वो उस पर गौर व फिक्र कर रही थी कि लगातार 3-4 कतरे छत से दोबारा टपके थे। ओह नो, ये तो बारिश की वजह से छत टपक रहा है। वो फौरन बड़बड़ाते हुए अपनी जगह से उठी थी। एनी प्रॉब्लम? कमरे में इर्तिजा की आवाज़ गूंजी थी। सर, इस जगह से पानी टपक रहा है। मारोश की बात पर इर्तिजा टार्च ऑन करता अपनी जगह से उठा था। चारपाई के साथ भी पानी गिरने की वजह से फर्श गीला हो चुका था। अब वहाँ मेरी चारपाई पर सो जाएं। इर्तिजा ने उसकी तरफ बढ़ते अपनी चारपाई बढ़ाई थी। मारोश ने इस तरह उसे बेआराम करके बिल्कुल अच्छा नहीं लगा था। डोंट वरी, मैं यहाँ मैनेज कर लूँगी, आप रिलैक्स होकर सो जाएं। इर्तिजा अपने महसूस सर्द अंदाज में बोला था। इस शख्स का ख्याल रखने का अंदाज भी कितना अजीब है, अगला बंदा ठीक तरह से उसे महसूस भी नहीं कर सकते। मारोश ने अपने ही ध्यान में आगे बढ़ी थी जब गीले फर्श पर पैर रखते ही उसका पैर आगे की तरफ फिसल गया था और उससे पहले कि वो नीचे गिरती उसने फौरन हाथ बढ़ाकर इर्तिजा का बाजू थामा था। इर्तिजा ने भी जल्दी से आगे होते उसे कमर से थाम कर अपने हिसार में लेते गिरने से बचाया था। ये सब इतना अचानक हुआ कि दोनों कुछ समझ ही नहीं पाए थे। वो उसके और एक दूसरे के सीने से शर्ट को जकड़ा हुआ था, जबकि इर्तिजा उसका हाथ उसकी कमर के गिर्द लिपटा हुआ था। टार्च की रोशनी कमरे में फैली हुई थी और दोनों एक दूसरे के बेहद करीब खड़े थे।
ارتضا کی باہوں میں ماروش کو ایک انوکھا سا احساس محسوس ہو رہا تھا جسے وہ سمجھنے سے قاصر تھی۔ اس نے آج تک خود کو ہمیشہ اکیلا ہی محسوس کیا تھا کیونکہ اس کے بابا اور بھائی کو تو اس کی پرواہ ہی نہیں تھی۔ اس کی ہمیشہ سے ایک مشرقی لڑکی کی طرح یہ خواہش رہی تھی کہ کاش باقی لڑکیوں کی طرح اسے اپنے بابا کا سے ایک احساس کا تحفظ کا احساس ہو اور اس کی زندگی میں بھی کوئی ایسا ہو جسے اس کی عزت اور حفاظت کی فکر ہو، مگر اس کے بابا اور بھائی نے کبھی اس کی پرواہ نہیں کی تھی۔ وہ خود سے ہی ہمیشہ ہر جگہ اپنے لیے لڑی تھی، لیکن آج پہلی بار اسے ارتضا کے مضبوط حصار میں ایک تحفظ کا احساس محسوس ہو رہا تھا۔ بے شک یہ تھوڑی دیر کے لیے ہی تھا، مگر اس نے ایک انجانی خوشی دے گیا تھا۔ اچانک اندھیرا، تنہائی اور دوسرے کی قربت کا احساس کرتے دونوں ایک دم ہوش میں آتے دور ہوئے تھے۔ ارتضا کو اپنی بے اختیاری پر جی بھر کر غصہ آیا، وہ جلدی سے رخ موڑ چکا تھا۔ ماروش بھی اپنی لاپرواہی پر خود کو ملامت کرتی ارتضا والی چارپائی کی طرف بڑھی تھی۔ وہ نامحرم ہے میرے لیے اور میں کیسے اس کے بارے میں ایسے سوچ سکتی ہوں؟ ایک نامحرم کے قریب میں کیسے سکون سے محسوس کر سکتی ہوں؟ یہ کیا ہو رہا ہے میرے دل کو اور مجھے اس شخص کی طرف مک رہا ہے جس سے ملے مجھے صرف چند دنوں میں۔ اللہ جی پلیز یہ مشن جلدی سے ختم ہو جائے ورنہ میں پاگل ہو جاؤں گی۔ ماروش نے خود سے ہی الجھتے ہوئے تکیے پر سر رکھ کر سونے کی کوشش کی، لیکن تکیہ اور بستر سے اڑتی ارتضا کی مسحور کن خوشبو سے یہاں بھی سکون نہیں لینے دے رہی تھی۔ تکیے سے سر ہٹا کر ماروش نے اندھیرے میں آنکھیں پھاڑ ارتضا کی طرف دیکھا تھا جو شاید چارپائی کی وجہ سے چینج کر کے دوبارہ سو چکا تھا۔ میری نیند خراب کر کے خود مزے سے سو رہے ہیں، اتنی خڑوس بھی نہیں ہونا چاہیے کسی کو کہ ماروش نے دل ہی دل میں کروٹ لے کر سونے کی ناکام کوشش کی تھی۔ سر ہم لوگ ان کے خلاف بہت سارے ثبوت اور گواہ اکٹھے کر چکے ہیں، آپ فورسز اور میڈیا کو تیار رکھیں، کچھ دنوں تک آپ کو میری طرف سے سگنل مل جائے گا۔ ارتضا انہیں ہر بات سے آگاہ کر رہا تھا، جب اپنی اتنی سیریس باتوں کا جواب دیے ان کی بات سنتا سر ہلا کر رہ گیا تھا۔ میجر آپ اپنی سنائیں، آپ ابھی تک اپنے مکمل ہوش و حواس میں نہیں ہیں؟ یس سر، اللہ کا بہت کرم ہے مجھ پر، میں اتنی جلدی بھٹکنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ ارتضا نے ماروش کے حوالے سے ان کی مانی ہے اس باتوں کا اسی انداز میں جواب لوٹایا تھا، مگر اگلے ہی پل کمرے میں داخل ہوتے اپنے کی بات پر رہنا مشکل ہو گیا تھا۔ ماروش اسی گاؤں کے روایتی لباس میں اورنج کلر کے لہنگے میں لمبے چوٹیاں کر کے پراندہ ڈالے ناصرہ کے پاس کھڑی تھی اور اس کے نازک سراپے پر وہ لباس بہت زیادہ جچ رہا تھا۔ اس کی رہنائیوں کو مزید اجاگر کر رہا تھا کیونکہ وہ بغیر دوپٹے کے کھڑی تھی۔ ارتضا وہاں فوراً سے واپس پلٹا تھا اور ہمیشہ وہ کمرے میں ناک کر کے ہی داخل ہوتا تھا، مگر آج گال برباد کرتے بے دھیانی میں ایسے ہی داخل ہو گیا تھا جس پر جی بھر کر پچھتائے الٹے قدموں واپس لوٹا تھا۔ اس نے ہمیشہ ماروش کو حجاب میں ہی دیکھا تھا جس میں اس نے ویسے ہی ارتضا کو اچھا خاصا ڈسٹرب کیا ہوا تھا، مگر آج اس روپ میں دیکھ کر وہ مکمل اس کے ہوش اڑا چکی تھی۔ موبائل کی آواز پر وہ فوراً ہوش کی دنیا میں لوٹا تھا جو ابھی تک کان سے ہی لگا ہوا تھا۔ جنرل یوسف کی کال بند ہو چکی تھی۔ سر کس مصیبت میں پھنسا دیا آپ نے مجھے، ارتضا اکتائے ہوئے لہجے میں بولا تھا جب آہٹ پر اس نے سر اٹھا کر دیکھا۔ سر میں اس شادی میں شرکت کرنے جا رہی ہوں، آئی ہوپ کچھ اہم ثبوت ہاتھ آ سکیں۔ ماروش نے اب دوپٹہ سر پر اوڑھ رکھا تھا، زیور کے نام پر اس نے صرف ایک نتھ ہی پہن رکھی تھی جو اس کی بہت سوٹ کر رہی تھی۔ جائیں آپ، مگر مکمل ہوشیاری سے۔ ارتضا کی بات پر ماروش نے اس کے سرد انداز پر اس کے سر پر گھورتی باہر نکل گئی تھی کیونکہ اس نے ایک نظر دیکھ کر نگاہیں ایسے ہٹائی تھی جیسے کوئی ناپسندیدہ چیز دیکھ لی ہو۔ خڑوس کہیں گا، اس کی کیفیت سے انجان ماروش نے دل میں ہی اسے پسندیدہ نام سے پکارا تھا۔ ارتضا آج کل اپنی دلی کیفیت پر کچھ زیادہ ہی اکتایا ہوا تھا، پتہ نہیں کیوں اسے ماروش میں ایک انجانی سی کشش محسوس ہوتی تھی۔ جیسے جیسے دن گزرتے جا رہے تھے یہ چھوٹی سی لڑکی اس کے دل کے بہت قریب ہوتی جا رہی تھی اور اس دن سے خود سے کیے گئے عہد سے پیچھے ہٹنے پر مجبور کر گئی تھی، جس کی وجہ سے ارتضا آج کل بہت جھنجھلایا ہوا تھا۔ نہیں، میری لائف میں محبت جیسی کسی چیز کی کوئی گنجائش نہیں، یہ اتنے دن اکٹھے رہنے کی وجہ سے ایک انسیت سی محسوس ہو رہی ہے، ورنہ ایسا کچھ نہیں۔ ارتضا نے کتنی بار ایک بار پھر خود کو نارمل کرتے دل کو سمجھانا چاہا تھا، مگر پہلے کی طرح دل کی دغا بازی پر شدید غصے میں آتے سامنے پڑاکا اٹھا کر بازو گھماتے ہوئے ہوا میں اچھالا تھا اور کوئی چیز اسے وہاں نظر نہیں آئی تھی، اس لیے بیچارہ کافی اس کے غصے کا شکار ہوا تھا۔ آہاں! اپنے پیچھے ماروش کی آواز سنتے ہی ارتضا فوراً پلٹا تھا۔ وہ کب سیدھا کمرے میں داخل ہوئی تھی، ماروش کی پیشانی پر جا لگا تھا اور جتنی شدت سے ارتضا نے پھینکا تھا ماروش کی چیز بری طرح زخمی ہو چکی تھی۔ اس کے ماتھے سے تیزی سے خون بہتا ہوا دیکھ کر ارتضا تڑپ کر اس کی طرف بڑھا تھا۔ او شٹ! ماروش، یہاں بیٹھیں آپ پلیز۔ ارتضا نے خود کو ملامت کرتے ماروش کا بازو پکڑ کر اسے اپنے ساتھ بڑی چارپائی پر بٹھایا تھا۔ آپ اسے یہاں دبا کر رکھیں تاکہ خون زیادہ نہ بہہ نکلے۔
بہے۔ ارتضیٰ نے اپنی پاکٹ سے رومال نکال کر بیگ کی طرف بڑھا تھا۔ آئی ایم سوری، میری وجہ سے آپ کو اتنی گہری چوٹ لگی۔ ارتضیٰ اس کا خون نکلتا دیکھ کر فکر مند ہوا، اس بات سے انجان تھا کہ ماروش کو نہ جانے کتنی بار ایسے ہی زخم دے کر لہو لہان کرنے والا تھا۔ ماروش اپنا درد بھولے حیرت سے ارتضیٰ کا یہ نیا روپ دیکھ رہی تھی۔ اسے آج پہلی بار ارتضیٰ کی آنکھوں میں اپنے لیے چاہت اور فکر نظر آئی تھی۔ اس کا مطلب اس نئے سفر میں وہ اکیلی نہیں تھی۔ ارتضیٰ کرسی کی سیٹ کر اس کے بالکل سامنے بیٹھا تھا، اس پر آگے تھوڑا جھک کر ڈریسنگ کرنے میں مصروف تھا، اور اس کے وجود سے اٹھتی خوشبو ایک بار پھر ماروش کو اپنے حصار میں جکڑ رہی تھی۔ ارتضیٰ کی گرم سانسیں اسے اپنے چہرے پر محسوس ہو رہی تھی، جس کی وجہ سے گھبراتے ماروش نے آنکھیں بند کر لی تھی، اور اس کی آنکھوں کا لمس اپنی پیشانی پر محسوس کرتے ماروش کا دل زور سے دھڑکا تھا، اور اس شخص کی اتنی سی قربت بھی اس کے لیے جان لیوا ثابت ہو رہی تھی۔ اس نے آنکھیں مینچی اور دیکھ ارتضیٰ کو لگا جیسے اسے بہت درد ہو رہا ہے۔ وہ بہت احتیاط اور نرمی سے اس کا زخم صاف کرتے ہوئے مرہم لگانے میں بزی تھا۔ اس کی نظر ماروش کے معصوم سے چہرے پر پڑی تھی، اور جیسے ہی اسی پل اس کے دل سے اقرار ہوا تھا کہ یہ لڑکی اس کے دل میں گھر کر چکی ہے۔ ارتضیٰ کا دل بے اختیار اس کی لرزتی پلکوں کو چھونے کو چاہا تھا، مگر ابھی بھی ایسا حق کوئی نہیں رکھتا تھا اپنے جذبات پر قابو پاتے۔ ارتضیٰ فوراً اس کے قریب سے اٹھا تھا اور باہر نکل گیا تھا۔ اس کے جاتے ہی ماروش نے آنکھیں کھولی تھی اور مسکراتے اپنے زخم پر ہاتھ رکھا تھا، جو تھوڑے سے درد کے ساتھ اسے بہت بڑی خوشی دے گیا تھا۔ اسے کچھ دنوں میں ارتضیٰ کا انداز کافی بدلا سا لگ رہا تھا، مگر آج اس کی آنکھوں میں واضح طرف فکر دیکھی تھی، اس کی اہمیت پر سوچ اور ہواؤں میں اڑتا محسوس کر رہی تھی۔ آج جاگیرداروں کی حویلی میں ایک جشن کا سما تھا۔ بہت ساری بڑی بڑی شخصیات وہاں جمع تھی، اور جس کی وجہ سے وہاں کی سیکیورٹی پہلے سے زیادہ سخت کی گئی تھی۔ ان کے مطابق کوئی بھی اتنی جرأت نہیں رکھتا تھا کہ بغیر اجازت کے گاؤں یا حویلی میں قدم رکھ سکتا، مگر پھر بھی احتیاطی تدابیر کرنا ضروری تھی۔ امرا کوٹ گھنے جنگلوں کے درمیان گھرا ہوا تھا۔ جنگل میں خطرناک قسم کے جانور پائے جاتے تھے، اس لیے کوئی گاؤں میں داخل ہونے کے استعمال کرتے ہوئے اس کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا، مگر پاک فوج کے جوان جو اپنی جان ہتھیلی پر لیے حکومتوں کی خدمت میں ہر وقت سرگرم رہتے تھے، یہ جنگل ان کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتا تھا۔ میجر ارتضیٰ کے دیے گئے سگنل کے مطابق جنرل یوسف نے فوج کو وہاں داخل ہونے کا آرڈر دے دیا تھا۔ آج رات کو یہ حویلی میں ریڈ کرنے کے لیے سب رنگے ہاتھوں پکڑنا تھا۔ حویلی کے پچھلے گیٹ پر 2 گارڈز پہرا دے رہے تھے، جب پیچھے سے آتے ارتضیٰ نے ایک دبوچ کر اس کی اشارہ کاٹتے اسے ایک طرف پھینکا تھا۔ دوسرا گارڈ اس کی طرف بڑھا ہی تھا جب درخت کی آڑ میں کھڑی ماروش نے سیلنسر لگے پسٹل سے اس کی کن پٹی پر نشانہ لیتے اسے وہیں ڈھیر کیا تھا۔ بہت ہی پھرتی کے ساتھ دیوار کے ساتھ چلتے وہ دونوں بیسمنٹ کی طرف نیچے جاتی سیڑھیوں کی جانب بڑھے تھے، جہاں سامنے ہی گیلری میں 2 آدمی بندوق اٹھائے چکر لگا رہے تھے۔ ارتضیٰ نے ان کے سیڑھیوں کے قریب آتے ہی گولیوں سے بھون کر رکھ دیا تھا۔ جب ان کو گرتا دیکھ کر حال میں ایک آدمی باہر کی طرف آیا تھا۔ ارتضیٰ اور ماروش سیڑھیاں پھلانگ کر نیچے آ چکے تھے۔ اس شخص نے پسٹل نکالتے ماروش کا نشانہ لینا چاہا تھا، مگر ارتضیٰ نے اسے کسی قسم کی مہلت دیے بغیر ہی خنجر نکال کر اس کے بازو پر وار کیا تھا، جس کی وجہ سے اس کی بندوق اچانک نیچے گر گئی تھی۔ ارتضیٰ نے کو اسے قابو کرتا دیکھ کر ماروش کے اندر خوشی بڑھی تھی۔ سامنے کا منظر دیکھ کر اس کا دل جیسے کسی نے مٹھی میں لے لیا۔ مختلف عمر کے 50 سے زائد بچیوں کو بہت برے حال میں وہاں زنجیروں سے باندھا گیا تھا۔ کتنے ہی آنسو ان کی آنکھوں سے بہہ نکلے تھے، نہ جانے کتنی ماں کو گود اجاڑ کے یہ ظالمین ان کو یہاں لائے تھے۔ وہ جلدی سے آگے بڑھی تھی، سب کو ان کی بیڑیوں سے آزاد کرنے لگی تھی۔ ارتضیٰ کو بھی اندر داخل ہوتا دیکھ کر بچے کافی خوفزدہ ہو چکے تھے۔ بچوں، آپ کو ڈرنے کی ضرورت نہیں، اب آپ لوگ بالکل سیف ہیں۔ ماروش کو ایک 5 سالے بچے کی آنکھوں میں کسی سمجھدار انسان جیسا خوف نظر آیا تھا۔ اس کی ننھی کلائیوں پر باندھے ہونے کی وجہ سے بالکل خون جم چکا تھا۔ انسان اتنے ظالم کیسے ہو سکتے ہیں جو صرف چند پیسے اور نفسانی خواہشات کے آگے انسانیت کو شرمسار کر دیتے ہیں۔ ان دونوں نے پچھلے راستے سے حفاظت ان تمام کو باہر نکالنا چاہا تھا، اور کچھ ہی دیر میں آرمی وہاں پہنچ چکی تھی۔ ارتضیٰ واپس حویلی میں داخل ہو چکا تھا، جبکہ ماروش بچوں کو گاڑی میں بٹھاتے وہاں سے نکل آئی تھی، کیونکہ بچوں کی حفاظت بہت ضروری تھی جب تک وہ سب لوگ ان کے قبضے میں نہ آ جائیں۔ حویلی میں دونوں طرف سے گولیوں کی بچھاڑ جاری تھی، مگر ماروش کو پورا یقین تھا کہ فتح ان کی ہونے والی تھی۔ ان کی گاڑی گاؤں کی حدود سے نکلنے والی تھی جب اسے کچھ فاصلے پر روڈ کے بالکل درمیان میں 5 لوگ بندوقیں اٹھائے کھڑے نظر آئے تھے۔ یقیناً انہیں اطلاع مل چکی تھی کہ وہ ڈرائیور کے ساتھ آگے فرنٹ سیٹ پر تھی، جبکہ بچے پیچھے گاڑی لاک ہونے کی وجہ سے بالکل سیف تھے۔ یہ لوگ جتنی بھی فائرنگ کریں، آپ کو گاڑی روکنی نہیں ہے، بلکہ زگ زگ میں اور رش ڈرائیونگ کریں تاکہ یہ ٹائر کو نقصان ہی نہ پہنچا سکیں۔ زگ زیگ ماروش کے آرڈر کو فالو کرتے ہوئے ڈرائیور نے بالکل ویسے ہی کیا تھا۔ وہ لوگ بھی گاڑی پر فائرنگ شروع کر چکے تھے۔ ماروش ایک سائڈ سے باہر نکل کر فائرنگ کا جواب دے رہی تھی۔ ان میں 2 افراد کو وہ جہنم واصل کر چکی تھی۔ گاڑی کی سپیڈ کی وجہ سے ان لوگوں کے نشانے مسلسل چک رہے تھے۔ گاڑی کا فرنٹ مرر بری طرح ڈیمیج ہو چکا تھا، لیکن پوری بہادری کے ساتھ ان سے مقابلہ کرتے وہ گاڑی کو وہاں سے
نکالنے میں کامیاب ہو چکی تھی اور ساتھ ہی ارتضیٰ کو میسج بھی سینڈ کر دیا تھا، جسے پڑھ کر ارتضیٰ مطمئن ہوتے فائرنگ مزید تیز کر چکا تھا۔ ہمیشہ کی طرح ارتضیٰ اور ماروش اپنے اس مشن میں بھی سرخرو ٹھہرے تھے۔ ملک کے غداروں سب کے سامنے بے نقاب ہو چکے تھے۔ اتنی اعلیٰ عہدوں پر فائز شخصیات کو ایسے گھنونے کاموں میں ملوث دیکھ کر ان کو ایک دم دل دھچکا تھا۔ گاؤں سے آنے کے بعد ماروش اور ارتضیٰ ابھی تک کوئی ملاقات نہیں ہوئی تھی۔ آج ہی ارتضیٰ کیس سے مکمل طور پر فری ہوا تھا۔ اتنے دن ہو گئے تھے ارتضیٰ نے اسے نہیں دیکھا تھا۔ دل نے اسے دیکھنے کی اور بات کرنے کی خواہش کی تھی۔ وہ جنرل یوسف سے مل کر ماروش کے بارے میں سوچتے اس کے آفس سے نکلا ہی تھا جب سامنے سے آتی ماروش نے زوردار تصادم ہوا تھا۔ ارتضیٰ کو تو کوئی فرق نہیں پڑا، لیکن ماروش زمین بوس ہو جاتی جب ارتضیٰ نے اسے تھام کر گرنے سے بچایا تھا۔ اب ہر وقت گرتی ہی رہتی ہیں کیا؟ ارتضیٰ اس کو سنبھالتے مسکرا کر چھیڑتے ہوئے بولا تھا کہ بھی تو دل نے اسے دیکھنے کی خواہش کی تھی اور وہ سامنے تھی، جبکہ ماروش اسے پہلی دفعہ مسکراتے دیکھ کر ساکت ہوئی تھی۔ ارتضیٰ رخسار پر ہلکے سے گرے واضح پر کیا ہوا، آپ ٹھیک تو ہے نا؟ ارتضیٰ نے اس کی آنکھوں کے سامنے ہاتھ لہرایا تھا، جس پر ہوش آتے ہی ماروش نے اپنی بے اختیاری پر جی بھر کر شرمندگی ہوئی تھی۔ جی سر۔ ارتضیٰ کی شوخ نظروں سے گھبراتے وہ اتنا ہی بول پائی تھی، جبکہ اس کا زخم کیسا ہے؟ اب ارتضیٰ کی نظریں اس کی لرزتی پلکوں سے ہوتے ہوئے پیشانی کی طرف گئی تھی، جہاں اسی کا دیا ہوا زخم کافی حد تک ٹھیک تو ہو چکا تھا، لیکن گہرا ہونے کی وجہ سے اپنا نشان چھوڑ گیا تھا۔ ارتضیٰ اس کے نشان دیکھتے ہی جیسے بے خود سا ہوا تھا اور کسی کی بات کی پرواہ کیے بغیر ہی ہاتھ بڑھا کر اس کو چھوا تھا، اور اس کی حرکت پر ماروش بری طرح سے پزل ہوئی تھی جب اچانک ماروش کے موبائل پر آتی کال اسے ہوش کی دنیا میں واپس لائی تھی۔ غیر ارادی طور پر اس کی نظر موبائل سکرین پر پڑی تھی، جب سامنے جگمگاتی تصویر دیکھ کر وہ وہیں ساکت ہوا تھا۔ یہ کون ہے؟ ماروش کو فون اٹینڈ کرتے دیکھ کر ارتضیٰ نے بے تاثر لہجے میں پوچھا تھا۔ یہ میری دادو ہے۔ ماروش بغیر اس کے لہجے پر غور کیے ایکسکیوز کرتی موبائل کان سے لگاتی دوسری طرف بڑھی تھی۔ ابھی اور اسی وقت کیپٹن ماروش کا کمپلیٹ بایو ڈیٹا سینڈ کرو مجھے۔ ارتضیٰ نے آفس میں آتے ہی مین یونٹ میں موجود آفیسر کو کال کرتے ہوئے جب کچھ ہی منٹوں میں جو معلومات اسے دی گئی تھی، ارتضیٰ کو لگا کہ پوری دنیا کو آگ لگا دے۔ اتنا بڑا دھوکہ کیسے کھا سکتا ہے؟ میں اتنی بڑی غلطی کیسے کر سکتا ہوں؟ جس سے مجھے سب سے زیادہ نفرت کرنی چاہیے تھی، اس سے محبت کیسے کر سکتا ہوں؟ نہیں، وہ لڑکی میری محبت کے قابل کیسے ہو سکتی ہے؟ وہ تو میری زندگی وہ نفرت کے قابل بھی نہیں۔ میں اسے اتنا معتبر کیسے کر سکتا ہوں؟ شدید غصے اور طیش میں آتے ارتضیٰ نے ہاتھوں کو مکے کی شکل میں سامنے کانچ کے ٹیبل پر دے مارا۔ وہ جو ایک چھناک کی آواز توڑتا ہوا لہو لہان کر گیا تھا۔ سر، یہ کیا آپ نے کتنا خون بہ رہا ہے آپ کا؟ ماروش اندر داخل ہوتے ارتضیٰ کا ہاتھ دے کر بھاگتے ہوئے اس کی طرف بڑھی تھی۔ ارتضیٰ کا درد محسوس کرتے اس کی آنکھوں میں آنسو بھر رہے تھے۔ ماروش نے ارتضیٰ کا ہاتھ پکڑتے اپنا دوپٹہ رکھ کر روکنا چاہا تھا۔ ڈونٹ ٹچ می۔ ارتضیٰ اپنا ہاتھ چھڑواتے ہوئے دھاڑا تھا، جس پر ماروش نے گھبرا کر آنسو بھری آنکھوں سے اس کی طرف دیکھا تھا۔ سر، کیا ہوا ہے؟ ماروش نے پوچھنا ہی چاہا تھا جب ارتضیٰ نے اس کی بات سنے بغیر اپنے دوسرے ہاتھ پر پیچھے اس کی گردن کو دبوچ دے آپ نے بے حد قریب کیا تھا۔ نفرت کرتا ہوں میں تم سے، اگر مجھ پر ہوا تو اور بھی اسی وقت اپنے ہاتھوں میں تمہیں ختم کر دو۔ نفرت ہے مجھے تمہاری اس دھوکے باز صورت ہے۔ ارتضیٰ کی آنکھوں سے پھوٹتے شراروں میں ماروش کو اپنا آپ جلتا ہوا محسوس ہوا۔ ارتضیٰ کی گرم سانسوں کی تپش اس کا چہرہ جھلسا رہی تھی۔ دفعہ ہو جو میری نظروں سے دور، اگر اب اپنی بہتری چاہتی ہو تو کبھی میرے سامنے آنے کی کوشش مت کرنا۔ ارتضیٰ نے اسے زور سے پیچھے کی طرف جھٹکا تھا، جس پر وہ اپنا توازن برقرار نہ رکھتے ہوئے ماروش لڑکھڑا گئی تھی۔ ارتضیٰ کے اس بدلتے روپ و رویے کو سمجھنے سے قاصر تھی۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے تو اس کی آنکھوں میں اپنے لیے چاہت دے گئی تھی، پھر تو اچانک ایسا کیا ہوا جو ایسا سلوک کر رہا تھا اسے؟ مگر سوچتی بھی تو کیسے وہ کچھ سننے کو تیار ہی نہیں تھا۔ ماروش ایک دکھ بھری نظر سے اس پر ہاتھ ڈالتی ہوئی باہر نکل گئی تھی، جس سے تیزی سے بہتا ہوا خون فرش کو بھی رنگین کر گیا تھا۔ اس دن کے بعد ماروش نے کبھی ارتضیٰ کے سامنے جانے کی کوشش نہیں کی تھی۔ وہ ارتضیٰ کی آنکھوں میں موجود اپنے لیے نفرت میں دیکھنے کی ہمت نہیں رکھتی تھی، مگر آج بھی اس کے لیے تڑپ رہی تھی۔ دل میں اس دشمن جانا کے لیے محبت کم ہونے کے بجائے دن بدن بڑھتی جا رہی تھی۔ واو یار، اس ٹائم ہاسٹل سے نکلنے کا اپنا ہی مزہ ہے۔ اصل رنگینیاں تو اس وقت دیکھنے کو ملتی ہیں۔ کنار ریسٹورنٹ میں بیٹھے کپلز کی طرف دیکھتے ہوئے بولی، ہاں نا یار، کتنے لگی لوگ ہیں یہ۔ ہائے، پتہ نہیں اتنا اچھا ٹائم کب آئے گا ہمارا۔ ابھی تو یہ بکس ہی جان کا عذاب بنی ہوئی ہیں۔ فضا نے حسرت سے کہا تھا، بول تو تم ایسے رہی ہو جیسے ہر ٹائم بکس کھول کر ہی بیٹھی رہتی ہو۔ پتہ نہیں، پتہ بھی ہے کہ سبجیکٹ کون سا ہے اس بار۔ ریحاب نے ہنستے ہوئے اس کا مذاق اڑایا تھا جب اچانک اس کی نظر کارنر والے ٹیبل پر پڑی تھی۔ یہ تو شریف انسان بھی آیا ہے، آج تو میں اسے چھوڑوں گی نہیں۔ ریحاب کی بات پر ان دونوں نے اس کی نظروں کو تعاقب کرتے ہوئے جہاں ارحم بیٹھا فون پر بات کرتا ہنسا نظر آیا۔ تم کیا کرنے والی ہو؟ فضا اسے ویٹر کی طرف اشارہ کرتا دیکھ کر مشکوک انداز میں گھورا۔ ابھی پتہ چل جائے گا۔ تھوڑی دیر میں ویٹر ہاتھ میں تھامے ٹرے تھامے ان کی طرف آتا دکھائی دیا۔ ریحاب نے ویٹر کو کافی رکھ کر جانے کا اشارہ کرتے ہوئے بیگ میں ایک چھوٹی سی ڈبی نکال لی تھی۔ ریحاب پاگل ہو گئی تھی، یہ کیا
یہ تو صرف وارڈن کے لیے رکھی ہوئی ہے نا، ایسا مت کرو، پکڑے گئے تو بہت بےزتی ہونی ہے۔ وہ دونوں آنکھوں میں موجود شرارت دیکھ کر ارادہ بھانپتے رکھنے کی کوشش کی تھی، مگر ریحاب تو کسی کی سن لے۔ وہ اکثر یہاں آتی تھی، اس لیے ریحاب ایک دو ویٹر سے واقف تھے۔ دور کھڑے ویٹر کو اشارہ کرتے پاس بلایا تھا اور سب سے نظریں بچا کر اس کے ہاتھ میں 500 کا نوٹ پکڑاتے ارہم کی طرف لے جانے کا کہا تھا۔ اب پتہ چلے گا اس کو ریحاب سے پنگا لینے کا نتیجہ کیا ہوتا ہے۔ ارہم کو ویٹر سے کافی کا مگ پکڑتے دیکھ کر ریحاب کی آنکھیں خوشی سے چمکی تھی۔ کافی دیر کے بعد جب ریحاب کو لگا کہ وہ کافی پی چکا ہوگا، وہ ان دونوں کو باہر نکلنے کا کہتی جلدی سے ارہم کی طرف بڑھی تھی۔ ہائے مسٹر شریف، کیسے ہیں آپ؟ ارہم کے ٹیبل پر پڑا خالی مگ دے کر ریحاب چہکتے ہوئے بولی تھی۔ جب ارہم اس بے وقوف حسینہ کو دوبارہ اس کے سامنے دیکھ کر دھیرے سے مسکرایا تھا۔ اللہ کا بہت کرم ہے، آپ سنائیں کیسے چل رہا ہے آپ کا بزنس؟ ارہم کے طنز پر ریحاب نے اسے گھور کر دیکھا تھا۔ میری فکر کرنے کے بجائے آپ اپنے بارے میں سوچ لیں، کیونکہ میری اسپیشل کافی پی کر آپ نے حواس قائم رکھنا کافی مشکل ہو جاتا ہے۔ اسے اپنی جلا دینے والی مسکراہٹ سے نوازے ریحاب نے وہاں سے پلٹی تھی۔ ارہم کے چہرے پر پھیلنے والی مسکراہٹ نہ دیکھ پائی تھی۔ ابھی وہ ریسٹورنٹ سے باہر ہی نکلی تھی جب ارہم اسے بازو سے کھینچتے تاریک گوشے کی طرف لے گیا تھا۔ چھوڑو مجھے، ریحاب اچانک نازل ہونے والی ابتاد پر گھبراتے ہوئے بولی، جب ارہم کو سامنے دیکھ کر اس کی آنکھیں مزید پھیلی تھی۔ کیا مکس کیا ہے میری کافی میں؟ تم چوری کے ساتھ ساتھ نشے بھی کرتی ہو کیا؟ ایسی ہی چیز ملائی ہے نا تم نے میری کافی میں؟ ارہم نے اسے مسلسل مزاحمت کرتے دیکھ کر اس کے دونوں بازو کمر کے پیچھے موڑے تھے۔ چھوڑو مجھے، کوئی نشہ نہیں کرتی، اور اس دن بھی تمہیں بتایا تھا وہ صرف ایک مزاح تھا۔ ریحاب ارد گرد دیکھتے گھبراتے ہوئے بولی تھی، کیونکہ اس کی طرف کسی انسان کا نام و نشان نہیں تھا۔ بابا، ہاں ہاں ہاں، ہمت ہے تو اتنی سی ہے تو اتنے بڑے بڑے کام کیوں کرتی ہو؟ آج میری کافی میں نشہ آور چیز ملانے کی سزا کے طور پر تو تمہیں اپنے ساتھ ہی لے کر جاؤں گا۔ ارہم اپنا چہرہ اس کے قریب کرتے ہوئے اس کی ہرنی جیسی خوفزدہ آنکھوں میں دیکھ کر بولا تھا۔ جب اس کی بات پر ریحاب مزید خوفزدہ ہوئی تھی، کیونکہ آج اسے ارہم کے تیور کافی خطرناک لگ رہے تھے۔ دیکھو، میں نے کوئی نشاور چیز مکس نہیں کی تمہاری کافی میں، بلکہ بد ہضمی والی دوا مکس کی ہے، اور اس کا بھی تم پر کوئی اثر نہیں ہو رہا، اس لیے پلیز مجھے جانے دو۔ ریحاب جتنا ہاتھ موڑنے کی کوشش کرتی اتنا ہی اس کے نزدیک ہو رہی تھی، اس لیے اب وہ مزید سٹل کھڑے دل ہی دل میں اسے گالیوں سے نوازتی جا رہی تھی۔ منت بھرے لہجے میں بولی تھی۔ جب اس کی بات سن کر ارہم کا زوردار کہکہ گونجا تھا، اور اسے ایسی کسی بات کی امید تھی اسی بیوقوف لڑکی سے۔ ویٹر کو بغیر آرڈر کے کافی لاتے دیکھ کر ارہم کو گڑبڑ لگی تھی۔ جب اس کے ایک دو بار غصے سے پوچھنے پر ویٹر نے اپنی نوکری جانے کے خوف سے سب کچھ اگل دیا۔ ایسے کیسے جانے دوں، سزا تو ملے گی اس حرکت پر۔ ارہم کی بات پر ریحاب نے گھبراتے ہوئے اس کی طرف دیکھا، جلدی جلدی نظر جھکا گی، کیونکہ وہ اس کے بہت قریب کھڑا تھا۔ ریحاب کو ہاسٹل کی بھی بہت ٹینشن ہو رہی تھی۔ رات کے ٹائم باہر نکلنے کی پرمیشن بالکل بھی نہیں تھی، اور وہ لوگ وارڈن کو چکمہ دے کر نکلی ہوئی تھی۔ اگر کسی کو اس کی غیر موجودگی کا پتہ چل گیا تو بہت بڑا مسئلہ کھڑا ہو سکتا ہے۔ دیکھو پلیز، جو تمہیں سزا دینی ہے کا ثبوت دے دینا پلیز، پر پلیز ابھی مجھے جانے دو۔ وہ وعدہ کرتی ہوئی، جب تم جہاں ملنے کو کہو گی میں وہاں آ جاؤں گی، پلیز ابھی جانے دو۔ ریحاب گھبراہٹ میں اس سے جان چھڑوانے کے لیے جو دماغ میں آیا اسے بولتی گئی تھی، کیونکہ اس وقت اسے جلد از جلد جہاں سے نکلنا تھا۔ ایسے کیسے مان لوں تمہاری بات؟ پہلے مجھے پوری گارنٹی چاہیے کہ تم ملنے آؤ گی مجھے جہاں اور جب بھی بلاؤں۔ ارہم فل مستی کے موڈ میں تھا۔ ارہم، اوکے، یہ لو، یہ میرا کارڈ ہے اور اس میں میرا فون نمبر، ایڈریس وغیرہ سب کچھ موجود ہے۔ ارہم سے آزاد ہوتے ریحاب نے جلدی سے بیگ سے کارڈ نکال کر اس کی طرف بڑھایا تھا اور بھاگتے ہوئے وہاں سے نکل گئی تھی۔ پاگل لڑکی اپنی ان بے وقوفیوں کی وجہ سے کسی بڑی مشکل میں پھنس نہ جائے۔ ارہم اس طرح کارڈ دیے جانے پر اسے دور ہوتے ہولے سے بڑبڑایا تھا۔ زمل کے ہاتھ میں چائے کا مگ لیے ٹیرس پر آ کر کھڑی ہوئی۔ ایک رات کے وقت اسے یہاں کھڑا ہونا بہت پسند تھا۔ روز یہاں آ کر چائے انجوائے کرنے اس کا معمول بن چکا تھا۔ ٹھنڈی ہوا سے لطف اندوز ہوتے اس کی نظر اس نور پیلس کی طرف اٹھی تھی۔ گیٹ کے مخالف سمت قدرے تاریک کونے والی دیوار پھلانگ کر کوئی شخص اس اندر داخل ہوتا محسوس ہوا تھا۔ اس وقت اس طرح کسی کے گھر میں داخل ہونے کا کوئی کیا مقصد ہو سکتا ہے؟ گھر کا پر تو ایسے اندر نہیں آئے گا، اس کا مطلب یہ کوئی چور ہی اندر داخل ہوا ہے۔ یہ سب سوچتے زمل جلدی سے باہر کی طرف بھاگی تھی اور اگلے 5 منٹ نور پیلس کی دیوار پھلانگتے اس شخص کی تلاش میں آگے بڑھی تھی، جہاں سے زمل اس شخص کو اندر داخل ہوتے دیکھ کر اسی کی سائڈ پر ارد گرد آگے بڑھی تھی، جب پیچھے سے کسی نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھ کر اسے اپنے قبضے میں لیتے ایک جھٹکے سے اس کی کمر کو دیوار سے جا لگایا تھا۔ دیوار اس کے ہاتھ ارد گرد رکھتے مکمل حصار میں لیا تھا۔ زمل نے دور سے آتی بلب کی روشنی اس کی طرف دیکھا، نقاب ہونے کی وجہ سے اس کا چہرہ دیکھ نہیں پائی تھی۔ کون ہو تم، اور یوں چوروں کی طرح یہاں کیا کر رہی ہو؟ اس نے سرد آنکھیں زمل کی طرح گہری جھیل آنکھوں میں گاڑی تھی۔
واٹ نانسنس، میں نہیں، تم چوروں کی طرح داخل ہوئے اس گھر میں۔ زیمل اس کی بات پر غصے سے پھنکاری تھی اور جھٹکے سے اس کی گرفت سے خود کو چھڑوایا تھا اور ہاتھ بڑھا کر اس کا نقاب اتارنا چاہتی۔ یہ بھی ٹھیک ہے، خود کو بچانے کے لیے دوسروں پر الزام لگا دو۔ میں اگر چوروں کی طرح آیا ہوں تو تم جیسے بہت سے مہذب اندر داخل ہوئی ہو، تو بھی تو دیوار پھلانگ کر ہی آئی ہو نا۔ وہ بھی زیمل کے انداز میں بولتا، اس کی کوشش ناکام کرتے ایک بار پھر سے قابو کر چکا تھا۔ یہ کیا بدتمیزی ہے، چھوڑو مجھے، چور ہونے کے ساتھ ساتھ بہت ہی بےہودہ انسان ہو، بار بار مجھے کیوں ٹچ کر رہے ہو؟ زیمل کے الزام پر جازل نے آنکھیں پھاڑ اسے دیکھا تھا۔ ہیلو میڈم، دماغ ٹھیک ہے تمہارا؟ تم مسلسل مجھ پر حملہ آور ہو رہی ہو، جسے روکنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ اسے زبردستی چھونا اپنا دفاع کرتے دیکھ کر جو ہی تم چونٹی سی، اتنی طاقت کہاں سے آئی تم میں؟